सैयदों के दादा मौलाए कायनात हजरत अली अल्लाह और सैयदों की दादी सैयदा फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन दोनों में ना थोड़ी सी अनबन हो गई। तवज्जो रखना, क्या हो गई बोलो? मगर ये अनबन तुम्हारी वाली नहीं है कि तुम आंगन में खड़े होकर गालियां बकते हो, वो अली हैं अली। और ये औरतें जो फजीता करती फिरती हैं वो फातिमा है फातिमा। अनबन अगर मैं लफ्ज बोल रहा हूं, अगर इससे भी कोई हल्का होता, हल्का थोड़ी सी बोलचाल हो गई, ऐसी बात जो सैयदा फातिमा ने सोचा कि अगर हजरत अली ये ना कहते तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन चलो कह दिया तो थोड़ा सा। अब हजरत फातिमा ने सोचा कि ये मैं अली तक बात पहुंचाऊं कैसे, कि अली तुम अब ऐसी बात मत बोलना। तो उन्होंने सोचा अगर मैं किसी अबू बकर सिद्दीक से कहलवा रही हूं तो फिर ये होगा कि मेरी शिकायत किससे कहूं किससे कहूं। अरे अली जो है ना नबी के नाम पे जान कुर्बान करते हैं, चलो नबी से कहलवा दो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला उधर बैठे हैं, सैयदा फातिमा आई चादर ओढ़े हुए, मुस्कुरा करके आई और कहने लगी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत अली ने जवाब दे दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लेकिन हजरत अली ना फातिमा की तरफ को ऊपर को देख नहीं रहे, मियां बीवी है देख नहीं रहे। फातिमा अली ने फिर भी नहीं देखा। अब फिर जब थोड़ी देर खड़े खड़े हो गई तो हजरत अली ने दुज़दीदा नजरों से फातिमा को देखा ऐसे करके, कहा फातिमा क्या बात है, क्यों खड़ी हो, क्या अंदाज है यार। कहा फातिमा क्यों खड़ी हो, क्या बात है। अब सैयदा फातिमा ने सोचा लाओ, बीवी थी ना, लाओ अली पे आज एक दो बातें भारी रख दूं, देखती हूं क्या होता है। सैयदा फातिमा कहने लगी हो मेरे सरताज, मैं आपसे इजाजत लेने आई हूं। इजाजत कई तरीके की होती है, कुछ हम जैसे मौलानाओं की भी इजाजत होती है, हाँ भाई हम जा रहे हैं जलसों की, लाओ इजाजत लाओ। ये इजाजत होती है नोटों का लिफाफा, समझे, मतलब हर तरीके की इजाजत होती है। तो इस वाली इजाजत को मत समझ लियो। जैसे पहले अच्छे लोगों को कहते थे कि साहब मामू है मामू है, और आज तो कह रहे उधर मोटरसाइकिल मत ले दी चालान हो जाएगा, मामू खड़े हैं। होता नहीं होता। लेकिन इजाजत सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज इजाजत दे दो इजाजत। अली बोले फातिमा काय की इजाजत, किस चीज की इजाजत। फातिमा कहने लगी मैं अपने अब्बा के घर जाना चाहती हूँ, अपने अब्बा के घर जाने की इजाजत चाह रही हूँ, मैं के जाने की इजाजत चाह रही हूँ। अली मुझे इजाजत दे दे, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अली बोले फातिमा क्यों जा रही हो घर। अली क्या बोले फातिमा क्यों जा रही हो। अली फातिमा ने कहा कि लाओ आज अली पे एक बात और भारी रख दूं। अली बोले फातिमा क्यों जा रही हो जरा इतना बता दो। तो सैयदा फातिमा कहने लगी ओ मेरे सरताज मैं आपकी शिकायत करने अपने अब्बा जान से शिकायत करने जा रही हूं। इतना जब कहा शिकायत करने, अब हजरत अली बैठे बैठे रोने लगे, आंखों में से आंसू, और जैसे ही आंसू निकले दाढ़ी में होकर के पैराहन यहां का भीग गया, यहां का पैराहन भीग गया। फातिमा क्या मेरी शिकायत मेरे आका से करने जा रही हो, नबी से शिकायत करोगी। सैयदा फातिमा रोने, सैयदा फातिमा खड़ी है, अली रोने लगे और रो करके कहने लगे फातिमा मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगेगी। फातिमा तुम दो दिन भूखी रही मगर तुमने कुछ ना मांगा, तुमने नमक से रोटी खा ली मगर फातिमा तुमने कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे
سے کچھ مانگے فاطمہ تم نے ایک ایک جوڑی کپڑے میں ایک ایک سال گزار دیا، اگر کبھی پھٹ جاتا تھا تو پیمد لگا کر کے پہن لیا کرتی تھی، تم نے کچھ نہیں مانگا۔ میں چاہتا تھا میری فاطمہ کچھ مانگے مگر تم نے کچھ نہیں مانگا۔ فاطمہ آج تم نے مانگا تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ وہ بھی میرے نبی سے۔ علی رونے لگے، ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور کہنے لگے فاطمہ جاتے جاتے اتنا اور کر دینا، نبی کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے پہلے جب یہاں سے تم جاؤ تو میرے لیے دعا کر دینا، اللہ مجھے موت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے پاس علی کی شکایت پہنچنے سے پہلے پہلے علی کا انتقال ہو چکا۔ سیدہ فاطمہ بیٹھ گئی، اب فاطمہ رونے لگی۔ فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ علی کے رکھا، کہا نہیں میرے سرتاج، کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے میں ایک دو باتوں کی مذاق کر لوں؟ کیا میں تمہاری شکایت کر سکتی ہوں؟ کہا علی اب یہ جملہ مت بولنا۔ حضرت فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ رکھا، علی جب خاموش ہوئے فاطمہ نے اپنا آنچل اٹھایا اور روتے ہوئے دعا کر دی، اے اللہ میرے علی کی عمر میں اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آج ہیں ایسی بیبیاں، آج ہیں ایسی میری بہنیں اپنے شوہر کو اتنا رلا رہی ہیں۔ بعض تو صحیح بتا رہا ہوں میں، کیا بتاؤں یار، کئی بچوں کی اماں ہو گئی، کئی بچوں کی ماں، مگر موبائل پہ ایس ایم ایس اب بھی غلط پکڑے جا رہے ہیں، موبائلوں پہ کالوں پہ مطلب باتیں ابھی بھی الٹی سیدھی چل رہی۔ ایسے ہی بعض آدمی بھی ہیں، کئی بچوں کا باپ ہو گیا، گھر میں بیچاری انتظار کر رہی اور دوسروں کو موٹر سائیکل پہ ٹانگے پھر رہا، دوسری عورتوں کے چولہوں پہ جا کے بیٹھ رہا۔ مبارکباد دو ان کمیٹی والے، ان علماء کو جو یہ جلسہ کہ تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ، یہ اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے باپ کو، تمہاری بیوی جو آئی ہے نا تمہارے گھر میں، اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بھائی کو چھوڑ، بہن کو چھوڑ کے آئی ہے۔ تم 18 سال 20 سال 22 سال اگر کسی کے گھر، تم اپنے گھر میں رہو، پھر تمہارا گھر چھوڑا دیا جائے نا، تمہیں کھانا اچھا نہیں لگے گا، پینا اچھا نہیں لگے گا، مگر اس کو تو دیکھو بیچاری کو 8 دن میں مدرسے کی جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے، تمہیں معلوم ہے اسکول میں 8 دن میں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، فیکٹری کی ہفتے میں 1 مرتبہ چھٹی ہوتی ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی چھٹی ہوتی ہے، مگر چولہے کی 1 دن بھی چھٹی نہیں ہوتی ہے، چولہے کی چھٹی نہیں ہوتی۔ آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، کچھ بھی آئے، یہ تمہیں پکا کے کھلائے گی، تمہیں بنا کے کھلائے گی، تمہارے مہمان آ جائے، تمہارا کوئی بھی آ جائے، چاہے یہ سوتی ہو تم اٹھا دو گے، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، چائے، انڈے، ساری چیزیں، تمہارے کپڑے دھو رہی ہے، تمہارے بچوں کو پال رہی ہے، تمہارے گھر میں جھاڑو مارے، ساری اتنے زندگی تمہارے لیے وقف کر دی ہے، مگر بعض اتنا بدتمیز انسان ہے، پھر بھی کھڑے ہو کر کے آنگن میں اس کی ماں اور بہن کی گالیاں بکا کرتا ہے۔ اس لیے میں نے وہ بچھو والی اور بزرگ والی سنائی، اتنا بدتمیز ہے بعض انسان۔ اب ذرا سوچو، اور حضرت حد تو یہ ہے شاعر صاحب، ان کے بھائی کو، ان کے ماں کو، باپ کو، سب کو انڈے بھی دے رہی ہے، چائے بھی، ساری چیزیں کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، اور اگر اس کا بھائی آ جاتا نا، اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں چائے بنا رہی ہوں، تم ذرا نمکین بسکٹ لیا، تو گردن ٹیڑھی کر کے بتر بتر گالیاں بکتا، آ گئے ننگے، آ گئے بھکاری، آ گئے فقیر، آ گئے محتاج، مجھے اتنی گالیاں یاد ہیں، آگے یاد ہی نہیں۔ تم تو اور بغیر کپڑوں والی ننگی گالیاں دیتے ہو۔ تمہارے اس کے ایسی بیوی تمہارے گھر میں بیوی بن کے رہ سکتی ہے کیا؟ نوکرانی یا باندی بن کے تو رہ سکتی ہے، مگر بیوی بن کے
اللہ اللہ ذرا میرے نبی کی زندگی دیکھو، اگر اجازت تو نبی کی ایک بات یاد آ گئی۔ میرے نبی صبح صبح اپنی بی بی جن کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پہنچے، السلام علیکم ورحمت اللہ، نبی نے سلام کیا اور پہنچ گئے۔ حضرت حفصہ نے مسکرا کر کے جواب دیا، استقبال میں کھڑی ہو گئی، آقا بیٹھے، پانی پیش کر دیا اور عرض کرنے لگی، آقا آج میں چاہتی ہوں میرے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا کھا لے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نبی کی زندگی سناؤں تمہیں تھوڑی سی، وہ تو نبی ہے، سننا چاہ رہا ہوں بالکل ایک دم ریئل سیرت۔ میرے نبی کی بی بی بولی، آقا، اور بی بی کا نام کیا تھا؟ حضرت حفصہ۔ اپنی بیٹیوں کا نام حفصہ رکھا کرو، حفصہ۔ اور کیا رکھتے ہیں؟ منتشا، کشش، جو نام ہی نہیں ہے، اسم ہے ہی نہیں، سمجھے؟ ایسے نام۔ حضرت حفصہ کہنے لگی، آقا تناول فرما لینا۔ میرے نبی بولے، ٹھیک ہے حفصہ۔ نبی بیٹھے اور حفصہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں، خوشی خوشی کھانا بنا رہی ہے، پھولے نہیں سما رہی ہے، خوب کھانا بنا رہی۔ مجھے لگتا ہے خوشی میں تھوڑا کام جلدی گڑبڑ ہو جاتا کبھی کبھی، بولے ہوتا نہیں ہوتا۔ حضرت حفصہ دھوکے سے 2 مرتبہ نمک ڈال گئی۔ ہانڈی میں کتنی مرتبہ نمک ڈالا؟ بولو کتنی مرتبہ؟ بولو پیارے۔ اب حفصہ کو پتہ نہیں، کھانا تیار، حضرت حفصہ نے دسترخوان لگایا، آقا آپ بیٹھے، زندگی گزارنے کا طریقہ نبی سے سیکھو۔ آقا تشریف رکھے، میرے نبی بیٹھ گئے، پانی لا کے رکھا، کھانا لا کے رکھا، آقا تناول فرمائے۔ میرے نبی کہنے لگے، حفصہ کیا تم نہیں آؤ گی؟ حفصہ بھی آ کر کے برابر میں بیٹھ گئی، کہا حفصہ تم کھاؤ گی نہیں؟ حضرت حفصہ کہنے لگی، آقا میرا نفلی روزہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں توڑ لوں، اس کی رخصت کر لوں، ورنہ جیسے آپ بتائیں۔ نبی نے فرمایا، نہیں حفصہ روزہ رہنے دو، میں کھا لوں گا۔ اللہ اللہ برابر میں بیٹھی ہیں۔ میرے نبی کی بی بی نے ایک لقمہ توڑا اور توڑنے کے بعد اٹھایا اور اٹھا کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب پیش کرا، میرے نبی نے اسے منہ میں لے لیا۔ میاں بی بی کی زندگی بتا رہا ہوں، نبی نے منہ میں لے لیا، اور جیسے ہی منہ میں لیا اتنا کڑوا، کیونکہ 2 مرتبہ نمک ہو چکا تھا، اتنا کڑوا، اب تو حالت خراب، آقا کی حالت خراب، معذلت توہین کا جملہ ہرگز میں کیا کوئی بھی مسلمان نہیں بول سکتا۔ مطلب نمک کے اثرات جو تھے وہ چہرے پہ ظاہر ہونے لگے، کڑواہٹ کے۔ اب نبی کبھی لقمہ ادھر کو لے لیں، کبھی ادھر کو، نہ تو کھا رہے اور نہ ہی اگلا جا رہا۔ اب پریشان ہوئے نہیں ہوئے؟ اب میرے نبی لقمہ کبھی ادھر، پسینہ آ گیا۔ حضرت حفصہ ڈر گئی، یا اللہ کیا ہو گیا، اللہ ہوا کیا؟ ڈر گئی۔ حضرت میرے نبی کے چہرے پہ پسینہ، اور نبی سے لقمہ نہ نگلا جائے نہ باہر۔ اب میرے نبی تھوڑے پریشان، حضرت حفصہ کانپ گئی، ڈر گئی، حضرت حفصہ کپانے لگی، اللہ جانے کیا ہوا، میرے نبی کے چہرے سے پسینہ۔ حضرت حفصہ نے اپنا دوپٹہ لیا، آنچل لیا، جو چادر تھی وہ لی، نبی کے ماتھے سے پسینہ پوچھا اور ہاتھ کپا رہے۔ میرے نبی نے دیکھا حفصہ ڈر گئی، کانپ گئی، مگر میرے نبی اپنی بیوی کا دل اچھا کرنے کے لیے جوتا نہیں مارتے، چپل نہیں مارتے، گالیاں نہیں بکتے، حضرت حفصہ کے سامنے پلیٹ نہیں پھینکتے، ڈلیا نہیں پھینکتے، کھانا نہیں پھینکتے، کچھ بھی نہیں، بلکہ حضرت حفصہ کا ہاتھ پکڑ کے میرے نبی مسکرانے لگے اور وہ لقمہ کھا لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ کھائے وہ لقمہ کھائے، حضرت حفصہ بولی، ٹھنڈی سانس لے کے بولی، یا اللہ آقا میں تو ڈر گئی تھی، میں تو سوچ رہی تھی پتہ نہیں کیا ہوا، اور کیا پتا تھا حفصہ یہ تمہاری وجہ سے اتنا کڑوا کھا لیا۔
حضرت حفصہ بولی یا اللہ آقا میں تو ڈر گئی تھی، پتہ نہیں آقا آپ کو پسینہ آ گیا تو ہو کیا گیا تھا. سمجھے؟ اتنے میں حضرت حفصہ نے ایک اور توڑ کے دے دیا، نبی نے وہ بھی کھا لیا. اے ماشاءاللہ، رکھ دو بیٹا. دیکھو ماشاءاللہ یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے. بچیوں کو ایسے ہی دوپٹہ اڑایا کرو. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ان بچیوں کی ماں بہت شریف ہے، سمجھے؟ ہاں حضرت، کیونکہ اتنے بڑی بچیوں سے جب دوپٹہ اوڑھنا شروع کریں گی نا تو پھر بیاہ شادی میں نا کبھی بھی یہ بغیر دوپٹے کے نہیں گھومیں گے، کبھی بال نہیں دکھائیں گے. یہ ماں کی تربیت ہے. پیڑ اچھا ہوتا ہے نا تو پھل خود بخود اچھے ہوتے ہیں، اور جب پیڑ اچھا نہیں ہوتا ہے نا تو پھلوں پہ کتنی دوائی مارو اچھے ہو کے بھی دوا والے بن جاتے ہیں، وہ اچھے ہو کے بھی برے ہو جاتے ہیں. چلو مبارکباد ہے ان بچیوں کی ماں کو، اور جو اپنی بچیوں کو سنوارتی وہ میری بہنیں، اللہ ان کو اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرمائے. اب سنو میری طرف توجہ رکھو نا. میرے نبی نے وہ بھی کھا لیا، اب پیالی پوری ختم سبزی کی. اب میرے نبی مسکرا کے بولے حفصہ کجی آقا، کہا اور نہیں کھلاؤ گی کیا؟ نبی بولے کہ اور نہیں کھلاؤ گی؟ اب کیا پتا تھا نبی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اتنے نمک کا کھلا دیا. حضرت حفصہ جلدی سے دوڑتی ہوئی گئی، سب پوچھ پاچھ کے لا کے رکھ دیا. کہا آقا لیجئے. اور جیسے ہی لائی اور کہنے لگی آقا سونے آقا پیارے آقا آپ بڑے خوش لگ رہے ہیں، آقا آج میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں. سبحان اللہ، بہت خوب. اب بے شک بے شک. تھوڑی دیر یہاں پہ یہ بات روک کے اپنے گھروں پہ چلو. ایمانداری سے بتاؤ اگر تمہاری بیوی سے نمک تیز ہو جاتا تو تمہارا غصہ چوتھے آسمان پہ ہوتا. ڈھلیا ادھر ہوتی اور ہنڈیا ادھر ہوتی، اور جوتا چپل لے کے اتنی گالی بکتا، بعض بہت بدتمیز حضرت، اتنی گالی بکتا، اتنی گالی تم مارتا کہ مت پوچھو، ٹھکانے نہیں چھوڑتا. اور پھر جلسے میں آ کے کہتا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑے. تو نے پکڑا کہاں رہی تو دیکھ، ابھی گالی دے کے آ رہے ہیں، ابھی گالی. مبارکباد کے لائق ہے کمیٹی. آپ کا کیا نام ہے؟ حافظ عبید، قاری عبید صاحب، بڑی محبت. یہ قاری محمد ارمان صاحب، ان کی محبت بھری دعوت ہم تک پہنچی، اللہ سلامت رکھے. اور شاعر صاحب اپنے علاقے کے بیٹھے، ورنہ باہر نا 50 کلو، میں مدے کی تعریف نہیں کرتا، پوچھو اتنے جتنے لوگ ہیں یہ سب 50 کلومیٹر سے سننے کے لیے آتے ہیں. تمہارے یہاں محمود پور کے نا پاس کے، چلو یہاں بیٹھے، ورنہ ان کو بھی 10 20 لوگ لے کے جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں. مگر گھر والا آج یہ میزبان ہے. کیا ہے یہ آج؟ میزبان ہے. اب میری طرف توجہ رکھنا. تمہاری ڈھلیا کہاں ہوتی؟ ادھر. اور ہنڈیا کہاں ہوتی؟ ادھر. اور جوتا چپل کہاں ہوتا بیوی کے؟ اچھا چلو تم تھوڑے سے شریف اگر ہو بھی جاتے، اور اگر تم ایک پیالی کھا بھی لیتے اور پھر دوبارہ تمہاری بیوی لا کے رکھ دیتی اور کہتی لو میرے سرتاج کچھ مانگنا چاہتی ہوں، تو تم کہتے رک جا ذرا جوتا اٹھا لو، ابھی مانگیے تو دے. اس لیے سنا رہا ہوں بچھو والی سے شروع کراؤں میں. اب تمہیں کون سی عادت اپنانی ہے؟ چلو بچوں یہی رکھ دیو تاکہ ڈسٹرب نہ. اللہ سب کے بچوں کو، بیٹیاں ہوں تو سیدہ فاطمہ کی کنیز بنا دے، بیٹے ہوں تو امام حسین پاک کا غلام بنا دے. سمجھ رہے؟ اب سنو بات یہ سنو. میرے نبی سے حضرت حفصہ کہنے لگی آقا سوڑے آقا پیارے آقا کچھ مانگنا چاہتی ہوں. اچھا حفصہ کیا مانگو گی؟ مانگو. ارے یار حفصہ نے مانگا بھی تو کیا مانگا. تم اپنے گھر جا کے بی بی سے کہنا کہ مانگ کیا مانگ رہی ہے، دھوکے میں بھی مت کہہ دیو، سمجھ رہے؟ ورنہ ایسی چیز مانگے گی کہ زندگی میں سیدھے نہیں پڑ پاؤ گے، دوبارہ کبھی پلٹ گئے. اچھا پوچھو گے نہیں زندگی میں کبھی دوبارہ. اچھا قاری ویسا بات سچ نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں جی، لگ رہا تجربہ انہیں بھی ہو ہی گیا.
مولانا عبد القادر صاحب مصباحی صاحب ابھی حضرت وہاں سے سیمینار میں سے آ رہے ہیں، وہاں گئے تھے گجرات مہاراشٹر میں. اب سنو توجہ، تمہارے یہاں اچھے اچھے قابل لوگ بھی ہیں، یہ سب اشرفیہ میں پڑھے، مولانا ناصر صاحب ہیں اور بھی علماء ہوں گے، مجھے نام یاد نہیں. اب یہ بچے بھی فارغ ہوئے نا. میرے نبی کی بیوی نے مانگا تو کیا مانگا؟ کہنے لگی آقا کچھ مانگ لو. نبی بولے مانگو میری بہنوں سنو. نبی کی بیوی نے مانگا تو کیا مانگا؟ انہوں نے بندے نہیں مانگے، کنڈل نہیں مانگے، جھمکی نہیں مانگی، گلے کا ہار سونے کا نہیں مانگا. کہنے لگی آقا میرا روزہ ہے، اگر روزہ نہیں ہوتا تو میں آپ کا جھوٹا ضرور تھوڑا سا کھاتی، مگر میں یہ چاہتی ہوں آقا اس سبزی میں سے تھوڑا سا جھوٹا چھوڑ دینا، آپ کا جھوٹا ہوگا اور حفصہ کے لیے تبرک ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب. اب میرے سبحان نبی اللہ. کہنے لگے حفصہ. اب نبی نے سوچا نا اگر میں سبزی چھوڑتا ہوں تو پھر بات کھل جائے گی، اور بات کھلی تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا، ورنہ تو کتنی باتیں بند ہو کے چلی گئی. تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا بات کھلی. تو کہا حفصہ کچھ اور مانگ لو، اور بھی تو قیمتی چیزیں. مگر میرے نبی سے جو مانگا جاتا تھا نا کبھی لفظ نہیں فرماتے تھے. اعلیٰ حضرت نے اس حدیث ہے نا یہ، اور اس حدیث کی ترجمانی کیا کی ہے اپنے شعر میں پڑھ دوں. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. ارے اللہ خیر فرمائے، چینل والے تو اچھل گئے آج. وہاں کیا جود و، اب میں یہ سوچ رہے اللہ میری آواز کیا اتنی اچھی ہو گئی ہے یا ختم کرانا چاہ رہے ہو؟ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. کہیے یا رسول اللہ. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب. اب میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے. کہا حفصہ کچھ مانگو، جنت مانگو یا کچھ مانگو. میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا وہ تو آپ کے صدقے میں ملے گی. میرے نبی کہنے لگے حفصہ کچھ اور مانگو. حفصہ بولی آقا آپ کے جھوٹے اور جو میرے لیے تبرک ہوگا آج کی ڈیٹ میں حفصہ کے لیے اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں. اب میرے نبی نے وہ چھوڑ دیا، کہا لو حفصہ رکھ لو، اب بات کھلے گی. توجہ رکھنا ذرا، سننا اس بات. سنا دوں یا ختم کر دوں؟ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہو؟ ہاتھ اٹھائیو کون کون تھک گیا. چلو چلو چلو، تھوڑی سی تمہاری تھکاوٹ اتاری تھا یہ جملہ بول کے. میں سمجھ رہا سمجھ بھی رہے ہو یا خالی ہر ایک پہ مال پہ یا حسین.
اچھا توجہ، حضرت دیر تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہاں حضرت حفصہ نے کہا آقا چھوڑ دو، میرے نبی نے چھوڑ دیا. حفصہ نے وہ سنبھل کو ڈھک کر رکھ دیا اور بڑی خوش. نبی چلے گئے بڑی خوش دن بھر. ارے نبی کا ہی ذکر ہے، نبی کا ہی چرچا. آج تو آقا نے میرے لیے یہ چھوڑ دیا، تبرک چھوڑ دیا، یوں اور تو تمام بات. اب جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا، اللہ برکتیں فرمائے، جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا، افطار کا وقت ہوا، حضرت حفصہ نے وضو بنایا اور وضو بنا کر کے اب وہی سبزی نکال کے لائیں. میری بہنیں سنیں، بھائی بھی سنیں، وہی سبزی نکال کے لائیں. اور جیسے ہی سبزی نکال کے لائیں اور بس افطار کا ٹائم ہوا، پہلے کھجور پانی سے افطار ہو گئی اور وہ لائیں اور لقمہ لگایا اور بڑے شوق سے جیسے ہی کھایا تو اتنا کڑوا، اتنا کڑوا، 1 منٹ بھی منہ میں نہیں رکھا گیا، ایک دم تھوک دیا. اور جیسے ہی اگلا، اللہ، اب تو ان کی ہچکیاں بند گئیں، رونے لگی. یا اللہ، انہیں یاد آ گیا کہ نبی کے چہرے پہ جو پہلے لقمے پہ اثرات تھے وہ اسی کڑواہٹ کے تھے. مجھ سے ایک لقمہ نہیں کھایا گیا اور نبی نے ایک پیالی سالن کھا لیا. نبی کو مجھے مارنا، نبی جو تھے مجھے مارتے، ڈانٹتے، مجھے نصیحت کرتے، مگر نبی نے میری خوشی کی خاطر مجھے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا. مسکرا مسکرا کر کے کھا گئے. لوگوں ذرا نبی کی زندگی دیکھو. حضرت حفصہ رونے لگی اور رونے لگی، کہنے لگی مجھے میرے آقا کو بلا دو، سونے آقا کو بلا دو، پیارے آقا کو بلا دو. جیسے ہی نبی کو بلایا گیا اور بیویاں کہنے لگی حفصہ بتاؤ، اگر کہیں پیٹ میں درد ہو تو بتاؤ، سر میں درد ہو تو بتاؤ، ہاتھ پاؤں میں درد ہو تو بتاؤ. حفصہ کہنے لگی نہیں نہیں، مجھے تو آقا کو بلا دو، میرے آقا کو میرے پاس میں لے آؤ. اللہ اللہ، جب آقا آ جاتے حضرت حفصہ میرے نبی کے قدم پکڑ کے رونے لگتی ہے، کہتی ہے آقا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی آقا، میں نے سبزی میں نمک خوشی میں 2 مرتبہ ڈال دیا ہوگا. آقا آپ اتنا کڑوا کھا گئے، مجھ سے تو ایک لقمہ بھی نہیں کھایا گیا. آقا آپ نے اتنا کڑوا کھا لیا، آپ مجھے ڈانٹتے، وہیں پہ ڈانٹتے، میں دوبارہ سبزی بنا دیتی. اللہ اللہ، آپ نے کیسے کھا لیا آقا، مجھے معاف کر دو. سونے آقا، پیارے آقا، مجھے معاف کر دو. میرے نبی کے قدموں میں بیوی ہے. او لوگو سنو، اب نبی کی ذرا ادا دیکھو. میرے نبی نے حضرت حفصہ کے موڑے پکڑے اور پکڑنے کے بعد اٹھا لیا اور اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا اور لگا کر کے کہا حفصہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، تمہارا مقام یہ ہے. اے حفصہ ذرا سوچو، تم نے اپنی ماں کو چھوڑا میری خاطر، اپنے باپ کو چھوڑا میری خاطر، اپنے بھائی کو چھوڑا میری خاطر، گھر بار کو چھوڑا میری خاطر. حفصہ اگر پوری زندگی مجھے نمک کا کھلاتی رہو گی تو میں محمد 26 بنا بار اپنی بیوی سے ناراض نہیں ہو سکتا. بے شک، سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میں زیادہ تیز تو نہیں بول گیا. اب سنو، تو اپنے گھروں کی زندگی سنبھالو گے، مرد بھی اور عورتیں بھی. اب سے زندگی سنوارو گے، بولو. اب وہیں پہ پہنچو، حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ اپنا آنچل اٹھا کر کے دعا کر رہی، اے اللہ میرے علی کی عمر میں اور عزت میں برکت عطا فرما دے. وہیں پہنچ گئے جہاں سے میں کٹا تھا، پہنچ گئے آپ لوگ وہیں پہ. سبق یاد ہے آپ کو؟ علی بولے فاطمہ جانے سے پہلے میرے لیے دعا کر دو تاکہ میرا انتقال ہو جائے. فاطمہ نے دعا کی تو کیا کی؟ اب فاطمہ بولی علی مجھے معاف کر دو. علی بولے نہیں فاطمہ، میں نے یہ کہا تھا میری فاطمہ مجھ سے کبھی تو کچھ مانگیں گی، آج تم نے میری شکایت کے لیے اجازت مانگی، اجازت ہے جاؤ. فاطمہ جاؤ، اجازت ہے.
فاطمہ اب رو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں نہیں میرے سرتاج، نہیں میرے سرتاج، بس یہ بات سن لینا، نہیں میرے سرتاج میں نہیں جا سکتی۔ کہا فاطمہ تمہیں جانا پڑے گا۔ کہا میرے سرتاج مجھے روک لو۔ کہا نہیں فاطمہ میں علی کہتا ہوں تمہیں جانا پڑے گا۔ سیدہ فاطمہ حضرت علی کا کہنا ماننا، رو کر کے جا رہی ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر کے کہہ رہی ہے میرے سرتاج مجھے بلا لو، مت بھیجو مت بھیجو۔ کہا نہیں فاطمہ تمہیں جانا ہوگا۔ حضرت علی گھر میں رو رہے، فاطمہ روتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ جیسے ہی چلی ادھر میرے نبی کو پتہ چل گیا آج بیٹی اپنے باپ سے اپنے شوہر کی شکایت کرنے آ رہی ہے۔ میرے نبی نے سیدہ فاطمہ کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ ہے کسی کی بیٹی ایسی جیسے فاطمہ تھی؟ آج اگر تمہاری بیٹی نہ، ہر گھر میں یار تھوڑی موڑی کبھی نہ کبھی حضرت تھوڑی موڑی کمی ہو ہی جاتی۔ بیٹی میری بہنوں، جن بچیوں کی شادی ہو گئی اپنے شوہر کی شکایت مت کرنا، برداشت کر لینا، صبر کرنا، انشاءاللہ اللہ تمہیں صبر کا اجر عطا فرمائے گا۔ یار زندگی میں تھوڑی موڑی ہو ہی جاتی ہے حضرت۔ اس نے آ کر کے تم سے کہہ دی کہ مجھے سکون نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، ابا بولا یہیں بیٹھ، بس ایک وکیل کیا 10-5 ہزار میں اور کیس ٹھونک دیا، کہا یہیں بیٹھ تجھے گھر جانے نہیں دوں گا۔ چھوٹا 1 سال کا بچہ، شوہر الگ ہے بیوی الگ، اپنے بیوی کی تو بیٹی کی بات سن کے اور تم نے اپنے بیٹی کا گھر توڑوا لیا۔ مگر میرے نبی کی زندگی تو دیکھو، میرے نبی نے فاطمہ کے لیے دروازہ بند کر لیا۔ اور یہ فاطمہ کوئی ایسی ویسی نہیں ہے، یہ وہ فاطمہ ہیں، اگر فاطمہ جب آتی تھی میرے نبی بیٹھے ہوتے تھے تو نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پوچھو ان علماء سے، یہ وہ فاطمہ، نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن نہ سیدہ فاطمہ نہا کے آئی، میرے نبی مسکرانے لگے۔ ابا جان آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں نے جنت کی حوریں دیکھی ہیں مگر میری بیٹی فاطمہ کے سامنے ایک بھی نہیں ٹکتی ہے، میری بیٹی فاطمہ کا ایک بھی جواب نہیں ہے۔ ایک دن میرے نبی نے فاطمہ کو اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹی پورے دنیا کو سکون ملتا تمہارے بابا سے اور تمہارے بابا کو سکون ملتا ان کی بیٹی فاطمہ سے۔ یہ وہ بیٹی، ان کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا۔ سیدہ فاطمہ پہنچ گئی، اب جب دیکھا تو دروازہ بند، شکایت کا دروازہ، اب گھر کا بھی دروازہ بند۔ میرے نبی کی بیٹی نے دروازہ بند پایا، فاطمہ بولی ابا جان، ابا جان دروازہ کھولیے۔ اللہ، اندر سے آواز نہیں آئی، بیٹا بات مت کرو میرا چاند، اندر سے آواز نہیں آئی۔ دوبارہ پھر کہا ابا جان، پھر آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ پھر کہا ابا جان، اندر سے آواز آئی۔ فاطمہ بولی ابا جان، اب میرے نبی بولے کون ہے دروازے پر؟ اللہ، نبی نے جب یہ کہا، فاطمہ کو وہ بات بھی معلوم تھی کہ نبی نے فرمایا فاطمہ اگر تم ایک دن پہلے جس گلی سے گزر جاؤ، میں تمہارا باپ دوسرے دن اس گلی سے گزروں تب بھی میں خوشبو سے پہچان لیتا ہوں یہاں سے میری فاطمہ گزری ہے، اور آج آواز نہیں پہچان رہے۔ کہا ابا جان میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں، میں آپ کے دل کا ٹکڑا فاطمہ ہوں، میں آپ کی لخت جگر فاطمہ ہوں، نور نظر فاطمہ ہوں، آپ کے دل کے سکون چین قرار فاطمہ ہوں۔ نبی فرما رہے کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ اللہ، جیسے نبی نے پہچانے ہی نہیں، اور رو رہے ہیں نبی اندر، جان رہے تھے اگر پھر بھی کہہ رہے کون فاطمہ؟ جب اتنا کہا اب تو فاطمہ کی بھی ہچکیاں بند گئی، میرے ابا نے مجھے پہچانا نہیں۔ حضرت علی ادھر گھر میں رو رہے، میری شکایت گئی، فاطمہ دروازے پہ رو رہی اور نبی اندر رو رہے، نبی اندر رو رہے۔
کہا ابا جان دروازہ کھولیے میں آپ کی بیٹی فاطمہ. نبی بولے کون فاطمہ؟ اللہ. اب فاطمہ بولی ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں. نبی بولے کون حسن کون فاطمہ؟ اب تو سیدہ فاطمہ اور رونے لگی. پھر میرے نبی کی بیٹی کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں. نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ ارے ذرا سوچو میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے اور حسین حجرہ فاطمہ سے نکلے, تھوڑے سے گر گئے. نبی نے خطبہ روک دیا, منبر شریف سے اترے, حسین کو جا کر کے اٹھایا. اور آج کہہ رہے کون حسین؟ نبی سجدے میں ہے, نماز پڑھ رہے, حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے, نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے, اور آج کہہ رہے کون حسین؟ ایک مرتبہ حسن حسین گود میں تھے, ایک صحابی بولے کون ہے؟ نبی نے چادر ہٹائی اور سامنے رکھ دیا اور پھر کہنے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کرنا, اور جو ان سے محبت کرے قیامت تک تو ان سے بھی محبت کرنا. اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین؟ اب فاطمہ بولی ابا جان میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں. کہ کون خدیجہ کون فاطمہ؟ اب آخر میں تم تھک چکے ہو, سنو آخر میں کہ ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں. جب اتنا کہا تو وہ ماں باپ سن لے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں, وہ بھائی سن لے جو اپنی بہنوں کو باتیں سن کے ان کی مونچھ اوپر کو اٹھ جاتی ہے, سسرال سے اپنے گھر پہ بٹھا لیتے ہیں. اس کے ایک ایک منٹ کا حساب تمہیں دینا پڑے گا, ورنہ بیٹیوں کا گھر مت توڑواؤ. اور وہ شوہر جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں وہ بھی سن لے, ان کا حشر بھی ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا. اور وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کی مرضی کے خلاف قدم اٹھاتی ہے, موبائلوں پہ باتیں کرتی ہے, ان کی ویڈیو کال پکڑی جاتی ہے, ایس ایم ایس پکڑے جاتے, میری بہن مر جانا مگر اپنے شوہر کی عزت پہ داغ لگنے مت دینا. مر جانا مگر تو کبھی بھی اپنی عزت کسی کے حوالے مت کرنا, دنیا والوں کو بتا دینا ارے میں فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہوں مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہوں. اب ذرا سنو, وہ لوگ سنے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں. میرے نبی کی بیٹی دروازے پہ کھڑی ہوئی رو رہی ہے, حضرت علی وہاں رو رہے ہیں, میرے نبی اندر رو رہے ہیں. فاطمہ بولی ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں. اب نبی اندر سے بولے اگر علی کی بی بی فاطمہ ہے تو پہلے جا کر کے علی سے معافی مانگے, اگر علی معاف کر دے تو پھر آ کر کے میرا دروازہ کھلے گا. جب اتنا کہا کہ جاؤ جلدی جاؤ, سیدہ فاطمہ دروازے سے واپس آ گئی. نبی نے اپنی بیٹی کو دروازے سے واپس کر دیا, روتی ہوئی آ گئی, علی کے دروازے پہ آ گئی, علی کے قدموں پہ گر گئی اور کہنے لگی علی میرے بابا مجھے دیکھے بغیر ایک دن رہتے نہیں تھے, میرے بابا مجھے دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے, میرے بابا کہتے تھے جنت کی حور میری بیٹی فاطمہ کی طرح نہیں ہے, یہ میری دنیاوی حور ہے. اور آج مجھے نہیں پہچانا, اور یہ کہا جب تک علی معاف نہیں کر دیں گے تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلے گا, کوئی شکایت نہیں سنی ہے. جب اتنا کہا تو علی نے لات نہیں ماری, علی نے جوتا چپل نہیں مارا, علی نے پیچھے نہیں ڈھکیلا, علی نے گالی نہیں بکی. حضرت علی نے موٹے پکڑے فاطمہ کے اور پکڑنے کے بعد اٹھایا اور سینے سے لگا لیا, رو کر کے چپٹ گئے, کہنے لگے فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے, علی کا دل ہے, علی کا دل ہے. اتنے میں میرے نبی دروازہ کھول کے باہر آ جاتے ہیں اور جہاں بیٹی روئی وہاں پر نبی رونے لگے, روتے روتے پیرہن بھیگ جاتا ہے. اب میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر چلے, بیٹی کے گھر پہنچ جاتے ہیں, دروازے پہ کھڑے ہو کے بولے یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے, یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے, یہ میری بیٹی لخت جگر فاطمہ کا گھر ہے, یہ علی کی بی بی فاطمہ کا گھر ہے. سیدہ فاطمہ
फातिमा ने जब अपने बाबा की आवाज सुनी, कहा मेरे सरताज मुझे 1 मिनट के लिए छोड़ दो, अपने हाथ खोल दो, मुझे लगता है मेरे बाबा आ गए हैं। हजरत अली ने खोला, जब जाकर के देखा तो दरवाजे पे मोहम्मद रसूलुल्लाह फातिमा के दरवाजे पे खड़े आए। जब देखा फातिमा रोने लगी, इधर मेरे नबी भी रो रहे हैं। नबी आगे बढ़े, फातिमा आगे बढ़ी और फातिमा जाकर के अपने बाबा की गर्दन पे हाथ डाल के चिपट गई और रोने लगी और कहने लगी, बाबा क्या आपने मुझे पहचाना नहीं था? फातिमा रो मत, मेरी लख्ते जिगर मत रो, मेरे दिल के टुकड़े मत रो, कहीं तुम्हारे बाबा का दिल न फट जाए। हजरत अली कहते हैं मैं देख रहा था दोनों को, फातिमा भी हिचकियां ले रही है क्योंकि माँ का तो इंतकाल हो चुका था। अब नबी के लिए फातिमा भी रो रही है और गर्दन में हाथ डाल के कह रही है, बाबा आपने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला, क्या मैं आपकी बेटी नहीं रही? आप मेरे हसन को नहीं जानते, मेरे हुसैन को नहीं जानते, मेरी माँ मेरी माँ खदीजतुल कुबरा को नहीं जानते। अल्लाह दोनों बाप बेटी इतना रोए और रो करके मेरे नबी ने कहा, बेटी तुम मेरे दरवाजे पे खड़ी थी मगर मैं उस वक्त तुम्हें नहीं देख रहा था, मैं कयामत तक के मुसलमानों की बेटियों को उनके बाप के दरवाजे पे खड़ा हुआ देख रहा था। अगर आज मैं मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा के लिए दामाद की शिकायत सुनने के लिए अगर बाप दरवाजा खोल देता तो कयामत तक मुसलमानों के लिए उनकी बेटियों की खातिर बाप का दरवाजा शिकायत के लिए खुल जाता, मगर मैंने वो दरवाजा बंद कर दिया। इसलिए सुनो, बीबियों पर बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, बेटी औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का हुआ करता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन, जश्न दस्तार बंदी हज़रत अल्लामा सैयद मुक़व्वर रहमान शाही क़िबला, नारे हैदरी। तुमने इतना सुन लिया प्यारो, ये मेरे दिल का दर्द था जो मैंने कह दिया। समझ रहे आप? तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता अपने घरों को जन्नती माहौल बना लो। मेरी बहनों, अपने शौहरों को मत सताना, अल्लाह बरकतें फरमाए। लड़ाई झगड़े सारी चीजें खत्म कर डालो, इतनी प्यारी हो जाओ, तुम भी इतने प्यारे हो जाओ, एक दूसरे से सैयदा फातिमा और हजरत अली जैसी जिंदगी गुजारो। तुम्हारे घर में बहारें आ जाएंगे। तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे जब खेलेंगे ना तो इन्हें हसन और हुसैन का सदका मिलेगा। बोलो करोगे ना ऐसे? बोलो रहोगे ना ऐसे? टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, माफ करना, टाइम ज्यादा हो गया। बच्चों की दस्तार, अल्लाह ये बच्चे जो मदरसे से फारिग हुए, मदरसे का ख्याल रखोगे ना? बोलो रखोगे? बोलो रखोगे? जैसे ये फारिग हुए हैं, आज इनका नाम है, और भी उलमा जो यहाँ से फारिग हुए तुम्हारे गांव के, ऐसे ही ये बच्चे फारिग होंगे तो इनका भी नाम होगा। कमेटी वालों ने ये जलसा किया, अच्छा किया, अल्लाह इनको सलामत रखे। और इन्होंने अपने घर से थोड़ी किया, गांव के बच्चे ने साथ दिया, सारे लोग मिलजुल